अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग। नॉवल है रोज़न ज़िंदा सीज़न 2 एपिसोड 43 का पार्ट 2। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। जल्दी से भाग कर जाएं, जल्दी से ढेर सारे सब्सक्रिप्शन दें, मुझे ढेर सारे व्यूज़ दें। सख्त तरी नींद आ रही है, एक आँख खोल के काणी आँख से मैं जो है ना वो सब कर रही हूँ। मुझे इतनी थकन हो रही है, लेकिन मैंने ये एपिसोड पूरी लगानी है। लास्ट एपिसोड पढ़ के वैसे भी मेरा मूड ख़राब हो गया। अगर ये मनहूस मीरा गाय का गोबर है ना, तो ये ज़ारून कचरे का डब्बा है। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। जैस्मीन का लहजा और सख्त हो गया। क्या ज़ारून नहीं जानता था कि काशान किस हद तक जा सकता है? क्या उसे नहीं था पता कि वो किस किस्म का आदमी है? अगर वो पहले ही काशान को लगाम डाल देता तो आज फरिया यूँ बेयारो मददगार तरते तड़प न रही होती। वो अपने ही घर में, अपनी ही कंपनी में, अपनी ही जगह पर बर्बाद होने जा रही थी, और उसका मुजरिम सिर्फ काशान नहीं, ज़ारून भी है। उसने गहरा सांस लिया, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। फरिया को इतनी ज़्यादा हाई डोज दी गई है कि वो उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मज़ीद कुछ और लम्हों की देर और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और ये सब सिर्फ ज़ारून की बेवकूफ़ी की वजह से हो रहा है। उसकी आंखें दहक रही थी, जैसे ज़ारून का हर जुर्म लफ्ज़ों की शक्ल में उसके सामने रख रही हो। मेरे दादा ने मुझे एक काम सौंपा है और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मीरा को हम शाह फैमिली में घुसने नहीं दे सकते। अगर वो अंदर आ गई तो ये न सिर्फ ज़ारून बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा होगा। मैं ज़ारून को उसकी नादानियों के नताइज से भागने नहीं दूंगी। अब उसे इस बर्बादी की कीमत चुकानी होगी। मैं यहाँ किसी डॉक्टर को भी नहीं बुला सकती। मेरा चाचा 10 साल से इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। अगर ये बात यहाँ से बाहर निकल गई तो हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मैं इस कमीने ज़ारून की वजह से अपनी फैमिली को बदनामी के दलदल में नहीं धकेल सकती। इसके अलावा कोई हल नहीं कि ज़ारून अपनी की गई गलतियों का मदावा करे। ज़ारून जो मुकम्मल तौर पर नशे में धत था, बेखबर था कि उसे जाल में फंसा दिया गया है। फरिया का दिमाग बेकाबू था और उसका जिस्म ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी और की गिरफ्त में हो। हर तरफ धुंधलाहट थी और वो एक खला में बह रही थी, जैसे कुछ भी उसके काबू में ना हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था, मगर वो बस एक चीज़ को महसूस कर रही थी, अपनी बेचैनी का उरूज। फरिया एक निहायत ही मासूम लड़की थी, जिसने कभी किसी मर्द के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाया था, लेकिन आज ड्रग की हाई डोज की वजह से उसकी बॉडी इस हालत में थी कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। ये एक ऐसी हालत थी जहां उसका जिस्म और दिमाग दोनों अलग हो गए थे और वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थी। फरिया को खुद भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि उसकी बॉडी को क्या सुकून दे सकता है, क्योंकि उसके जिस्म ने उस लम्हे बेकाबू होकर किसी भी एहसास को रद्द कर दिया था। वो दर्द, तकलीफ़ और बेचैनी के दरमियान फंस गई थी और उसकी हर सांस में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जहन्नुम में हो। ज़ारून की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसका जिस्म बेहद भारी हो रहा था, जैसे कोई उसे खींच रही हो, मगर वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। उसका दिमाग जैसे बंद हो चुका था और उसकी नज़रें बेसिम्स थीं। वो खुद को किसी और दुनिया में महसूस कर रहा था। लेकिन फिर एक लम्हा आया, ज़ारून और फरिया एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे एक गैर मरई ताकत उन्हें खींच रही हो। दोनों को कुछ भी याद नहीं था, ना एक दूसरे का चेहरा, ना नाम, ना किसी का वजूद, मगर उनके का जिस्म एक दूसरे की तरफ तेज़ी से जा रहा था, जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हो। जैसे ही उनका जिस्म एक दूसरे के करीब आया, दोनों ने एक दूसरे के लिम्स को महसूस किया। एक सनसनी, एक सुकून जो उन्हें किसी भी लफ्ज़ में ज़्यादा कुदरती महसूस हो रहा था। दोनों के जिस्मों में एक अजीब सुकून आ गया था, जैसे उनकी हड्डियों तक में सुकून पहुंच गया हो। कुछ भी नहीं बदला था, मगर उनके लिए ये लम्हा सबसे अहम था, क्योंकि इस वक्त वो एक दूसरे के लिए थे। वो एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे, लेकिन उनका जिस्म एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बन रहा था। हर हरकत, हर लिम्स जैसे उनकी कमज़ोरी और ताकत की एक अजीब मिलाप थी, और ये सब कुछ महज बेकाबू गैर इरादी था। ये सुकून, ये कशिश, ये जज्बा, सब कुछ वो जिस्मानी तौर पर एक दूसरे में महसूस कर रहे थे, क्योंकि ड्रग का असर यही था। ये सब कुछ महज जिस्म की एक गहरी और लाशऊरी ज़रूरत थी, जिसे उन्होंने खुद से ज़्यादा अहम पाया था। इस लम्हे में ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ना फिरिया और ना ही ज़ारून ने कभी अपने दिल की गहराइयों में ये सोचा था कि वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त सब कुछ बदल चुका था। दोनों एक दूसरे के सुकून का बाइस बन चुके थे। ये वो लम्हा था जब दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत के तौर पर महसूस कर रहे थे। ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया था जब दोनों ने ऐसा कुछ महसूस किया हो। फरिया ने कभी अपने बॉयफ्रेंड को भी इस तरह के लिम्स से नहीं नवाजा था, और ज़ारून ने भी कभी किसी के साथ ऐसी हरकत
نہیں کی تھی۔ دونوں نے ہمیشہ اپنی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی۔ میرا او میرا، کتنے لوگوں کو برباد کرو گی تم؟ لیکن آج ان دونوں کا رد عمل اور ایک دوسرے کے قریب آنا گویا وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے جسم سے ٹکرائے، ایسا لگا کہ ان کے درمیان کا سارا غصہ، ساری نفرت اور تکلیف محض دھندلا گئی تھی۔ اب صرف سکون تھا اور ایک دوسرے کی ضرورت۔ یہ لمحہ اتنا طاقتور تھا کہ اگر کوئی باہر سے انہیں دیکھ رہا ہوتا تو اسے یقین ہی نہ آتا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گھومتے جیسے سالوں سے ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ان کے جسموں کی قربت میں ایسی فطری ہم آہنگی تھی جو کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی، اور یہ سب کچھ تھا صرف اس لمحے کی شدت میں، جہاں نہ کوئی ماضی تھا نہ کوئی مستقبل، صرف ایک دوسرے کا لمس اور سکون۔ اگلی صبح جب وہ جاگا تو فریہ اس کے ساتھ بستر میں تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ چیخ ماری، زارون شاہ، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ فریہ نے غصے سے کہا، یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ زارون حیرت سے بولا، تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارا روم ہے؟ فریہ حیران رہ گئی۔ بکواس بند کرو، ظاہر ہے کہ یہ… زارون نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اچانک اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، یہ کمرہ اس کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کہیں تمہارا کمرہ تو نہیں ہے نا؟ فریہ غصے سے لال آنکھوں کے ساتھ بولی، زارون شاہ، تم بد کردار ہو۔ کون جانتا تھا کہ تم میرا کے پیٹھ پیچھے یہ سب کرو گے؟ تم تو اس سے محبت کا ناٹک کر رہے تھے۔ کیا تمہارے پاس عورتوں کی کمی تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو جا کر میرا کو ہی کیوں نہیں ڈھونڈا؟ میں نے تم پر ہاتھ ڈالا؟ زارون غصے سے چیخا، تم نے میری حیثیت کو دیکھ کر فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر نشے میں میرے کمرے میں گھس آئیں۔ وہ پاگل ہونے والا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے میرا کو پروپوز کیا تھا اور اپنی پاکیزگی برقرار رکھی تھی۔ کس کے لیے؟ میرا کے لیے۔ اللہ معاف کرے جو خود 50 لوگوں کے ساتھ رہ چکی تھی، مگر یہ سب ایک ہی رات میں برباد ہو گیا۔ اف، تمہاری اس احمقانہ عقل کے ساتھ اگر تم مجھ سے منت بھی کرتے تو بھی میں تمہارے ساتھ سونے میں دلچسپی نہ لیتے۔ ویسے بھی یہ میری بھی پہلی بار تھی، ٹھیک ہے؟ فریہ اتنی دل شکستہ تھی کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بس کرو، مجھے بیوقوف مت سمجھو۔ تم جیسی بے وفا عورت کا کنواری ہونا ممکن نہیں۔ میں نے تمہیں دوسرے مردوں سے چمٹتے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس کی نظر اچانک سفید چادروں پر پڑی جہاں خون کے دھبے واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ اچانک ساکت ہو گیا۔ یہ خون کے دھبے جعلی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ واقعی یہ فریہ کی پہلی رات تھی۔ وہ حیرانی میں ڈوب گیا اور گڑبڑا گیا۔ دیکھو، مجھ سے کسی قسم کی ذمہ داری کی امید مت رکھنا۔ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ کمینے، تمہیں مر جانا چاہیے۔ فریہ نے غصے سے ایک تکیہ اٹھایا اور اس پر پھینکنے لگا۔ اگر مجھے یوٹیوب کی پالیسیز کا ڈر نہ ہوتا نا تو 25-26 گالیاں ساتھ میں دیتی۔ اسی لمحے دروازہ اچانک کھلا اور صحافیوں کی ایک بھیڑ اندر گھس آئی۔ یہ منظر زارون کے لیے بہت جانا پہچانا تھا۔ وہ وہیں زمین میں دھنس جانا چاہتا تھا۔ آخر کیوں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ایسے واقعات پیش آتے تھے؟ زارون کو تو پوری دنیا اللہ معاف کرے بنانا دیکھ چکی ہے کئی بار۔ زارون شاہ، کیا آپ میرا کے ساتھ رشتے میں نہیں ہیں؟ پھر آپ نے ڈائریکٹر فریہ کے ساتھ رات کیوں گزاری؟ زارون شاہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ تعلقات میں ہیں؟ محترمہ فریہ، کیا آپ یہ ہمیں وضاحت دے سکتے ہیں کہ آپ اور زارون شاہ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ لگتا ہے کل رات کافی پرجوش تھی۔ صحافی مسلسل کیمرے کے فلیش چلا رہے تھے اور فریہ اور زارون کی تصویریں لے رہے تھے۔ فریہ نے فوراً خود کو کمبل میں لپیٹا اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ یہی چال تو اس نے پہلے زارون کے خلاف استعمال کی تھی، مگر آج وہ خود اس کی زد میں آ گئی تھی اور یہ سوچ کر اس کا دماغ گھوم گیا، آخر میں ہی کیوں؟ میں نے ایسا کس کا برا کیا تھا؟ خوش قسمتی سے ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈز فوراً طور پر پہنچے اور صحافیوں کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے دونوں کو کپڑے بھی لا کر دیے۔ جب فریہ نے کپڑے بدل کر خاموشی سے باتھ روم سے باہر قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ زارون ہوٹل کے مینیجر پر غصے سے برس رہا تھا۔ یہ رپورٹرز بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر کیسے گھس آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کمرے کی چابی تھی۔ تمہارا ہوٹل کر کیا رہا تھا؟ ہوٹل مینیجر نے شرمندگی سے وضاحت کی، زارون سر، کل رات آپ نے ہی یہاں پریس کانفرنس منعقد کی تھی
اوشر کارپوریشن نے صحافیوں کے لیے کمرے بک کیے تھے. وہ سب نیچے والے کمروں میں سو رہے تھے جب تک ان کے پاس چابی ہونے کا تعلق ہے. مجھے بالکل معلوم نہیں کہ وہ ان کے ہاتھ کیسے لگی. فوراً اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرو ابھی. زارون نے غصے سے حکم دیا. پھر فریہ کی طرف مڑا. اگر میڈیا تم سے پوچھے تو تم یہی کہو گی کہ تم نے مجھے بہکایا تھا، سمجھی؟ ویسے بھی تمہاری زندگی میں کوئی مرد نہیں ہے، جبکہ میں مختلف ہوں. میرا مجھ سے بریک اپ کر لے گی. میں نے تمہیں بہکایا؟ فریہ صدمے میں بولی. کیا تم واقعی مرد ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے رہتے ہو. کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال آیا کہ یہ سب میرے لیے کتنا اہم ہے؟ میں ایک عورت ہوں. بکواس بند کرو. اگر مجھے معلوم ہوا کہ کل رات تم نے مجھے یہاں پہنچانے کا منصوبہ بنایا تھا تو انجام بہت برا ہوگا. زارون نے سختی سے کہا. یہی بات تم پر بھی لاگو ہوتی ہے. فریہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا. فکر مت کرو، میرا تم سے بریک اپ نہیں کرے گی. اب جبکہ اس کے پاس شہزام نہیں رہا تو تم ہی وہ واحد شخص ہو جس پر وہ بھروسہ کرتی ہے. وہ بس ایک چھوٹا سا غصہ دکھائے گی اور ایسے ظاہر کرے گی جیسے وہ تم سے الگ ہونا چاہتی ہے. اگر تم اسے منا لو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گی. اور ہاں، وہ ضرور کہے گی کہ قصور تمہارا نہیں ہے، تم بے قصور ہو. وہ تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی بہانہ ضرور ڈھونڈ لے گی. یہ کہہ کر فریہ نے زور سے دروازہ بند کیا اور چلی گئی. زارون اس کے الفاظ سن کر حیران رہ گیا. جب فریہ نے ہوٹل سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس کے پیروں میں شدید درد ہو رہا تھا. تبھی صبرین کا فون آیا. بہن تم لاجواب ہو، صبرین نے داد دی. زارون نے ابھی کل ہی بڑی دھوم دھام سے میرا کو پروپوز کیا تھا اور تم نے اگلے ہی دن اس کے ساتھ سونے کا کارنامہ انجام دے دیا. تم تو میرا سے بدلہ لینے کے لیے بہت محنت کر رہی ہو. تم اور زارون اب ٹرینڈنگ میں ہو. پورے آسٹریلیا کو اس بارے میں پتہ چل گیا ہے. چپ ہو جاؤ، فریہ بے بسی سے بولی. مجھے کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، میں نے کل رات صرف جوس پیا تھا اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں. میرا پہلا تجربہ اس بے وقوف زارون کے ساتھ برباد ہو گیا. مجھے رونا آ رہا ہے. کسی نے تمہیں پھنسانے کی سازش کی ہے، صبرین نے اسے خبردار کیا. کیا تم نے برتھ کنٹرول ٹیبلٹس لے لی ہیں؟ فوراً جا کر خرید لو. تم ٹھیک کہہ رہی ہو. فریہ فوراً قریب کی ایک فارمیسی میں گئی. جیسے ہی فارمیسی کا ملازم مانع حمل دوا لینے کے لیے مڑا، لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی. ملازم نے فون اٹھایا اور سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. فون رکھنے کے بعد اس نے فریہ کی طرف دیکھا اور کہا، دوائی اندر رکھی ہے، میں لا کر دیتی ہوں. براہ کرم تھوڑا انتظار کریں. اندر جا کر ملازم نے مانع حمل گولیوں کو وائٹامن سی کی گولیوں سے بدل دیا. فریہ نے دوا خریدی اور باہر جا کر کھا لی. اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے. سڑک کے کنارے ایک گاڑی میں جیسمین بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی. جب فریہ وہاں سے چلی گئی تو جیسمین نے فوراً مسٹر شاہ کو کال کی. دادا، میں نے فارمیسی کے ملازم کو گولیاں بدلنے کے لیے کہہ دیا ہے. تم نے اچھا کیا. فریہ کے ساتھ یہ زیادتی تو ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کریں گے جب وہ شاہ فیملی کا حصہ بن جائے گی. اسی دوران جب میرا نے نیوز میں فریہ اور زارون کی نیم برہنہ تصاویر دیکھی تو اس کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا. یہاں حسین لکھا، میں نہیں پڑھوں گی. چڑیل. جیسمین نے کل رات زارون کو مجھ سے دور کر دیا تھا، پھر وہ فریہ کے ساتھ کیسے سو سکتا ہے؟ غصے سے بھر کر اس نے فوراً کاشان کو کال کی. بے وقوف، کل رات تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم فریہ کے ساتھ سونا چاہتے ہو، پھر وہ زارون کے ساتھ کیسے جا ملی؟ مجھے نہیں پتا. کاشان بھی غصے سے چلایا. میں کل رات اپنی کی کارڈ بھول گیا تھا تو میں نے فریہ کو فائر ایگزٹ پر چھوڑ دیا. جب میں واپس آیا تو وہ وہاں نہیں تھی. میں تو خود حیران ہوں کہ وہ وہاں سے کہاں چلی گئی، کیونکہ جو ڈوز اسے دی گئی تھی اس میں تو وہ اپنے پیروں پر چل کر کہیں نہیں جا سکتی تھی. میں نے پورا پکا کام کیا تھا. فریہ میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتی تھی. میں تو اس کے کمرے میں بھی گیا تھا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی. تم کسی کام کے نہیں. تم سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا. میرا نے غصے میں اسے ڈانٹا. وہ جتنا بھی بے وقوف ہوتی اتنا تو سمجھ ہی سکتی تھی کہ جیسمین اس پر نظر رکھے ہوئے تھی. یہ سب جیسمین کی سازش ہے.
وہ ابھی زارون کو کال کرنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر شاہ کارپوریشن کے ڈائریکٹر ہارون شاہ کی ایک ویڈیو نوٹیفیکیشن کے طور پر سامنے آ گئی۔ جب اس نے ویڈیو کھولی تو ہارون اپنے گھر کے دروازے پر ایک انٹرویو دے رہے تھے۔ ایک رپورٹر نے پوچھا، ڈائریکٹر ہارون، آپ کے بیٹے زارون شاہ نے گزشتہ رات فریہ شیخ کے ساتھ گزاری، کیا آپ کو اس بارے میں پتہ ہے؟ ہارون نے سکون سے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ فریہ تو شروع سے ہی میرے بیٹے کی منگیتر تھی اور ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ ہم نے صرف میڈیا پر یہ بات واضح نہیں کی۔ کیا؟ لیکن زارون نے کچھ دن پہلے ہی میرا شیرازی کو پرپوز کیا تھا۔ میرا ہی تو اس کی اصل منگیتر ہے، ہارون نے کہا۔ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میرا کو پرپوز کرنا زارون کی اپنی ذاتی غلطی ہے۔ شاہ فیملی کبھی بھی اس شادی کی اجازت نہیں دے گی اور نہ ہی میرا کو اپنی فیملی میں شامل ہونے دے گی۔ جہاں تک فریہ کا تعلق ہے، وہ وہی منقوہ ہے جسے پوری شاہ فیملی نے زارون کے لیے منتخب کیا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، شیخ فیملی جلد ہی کیمرہ آئے گی تاکہ شادی پر بات چیت کی جا سکے۔ پھر میرا کا کیا ہوگا؟ ہارون نے کہا، ہم شاہ فیملی سخت خاندانی اصولوں پر چلتے ہیں۔ ہم کبھی بھی زارون کو کوئی داشتہ رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر ویڈیو ختم ہو گئی۔ میرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی اور چیزیں توڑنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہ فیملی اس کے ساتھ اتنی بے رحمی کا مظاہرہ کرے گی۔ اگر وہ سب کے سامنے کہہ رہے تھے کہ فریہ زارون کی منگیتر ہے تو پھر وہ کیا تھی؟ 4 سال پہلے فریہ کی عزت کاشان کی وجہ سے خراب ہوئی تھی اور 4 سال بعد شاہ فیملی ایک گھٹیا عورت جیسے فریہ کو قبول کر رہی تھی، لیکن اسے نہیں۔ آخر فریہ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اس میں نہیں تھی؟ اور وہ احمق زارون بھی، کل تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرا سے محبت کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے وہ فریہ کے ساتھ سو گیا۔ مرد سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ عین اسی لمحے زارون کا فون آیا۔ میرا نے اپنا فون دیوار پر دے مارا، لیکن جلد ہی وہ پرسکون ہو گئی۔ وہ زارون کو فوراً معاف نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کار اس کے پاس واحد قابل عزت آدمی زارون ہی بچا تھا۔ دوسری طرف جب زارون نے ہارون کا بیان دیکھا تو وہ فوراً شاہ فیملی کے گھر پہنچا۔ ڈیڈ، آپ نے رپورٹرز کے سامنے کیا بکواس کہہ دی؟ فریہ کب سے میری منگیتر بن گئی؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔ میری منگیتر صرف میرا ہے۔ راستے میں میرا نے اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ پاگل ہونے والا تھا۔ اسے سب کچھ صاف کرنا تھا۔ ہارون نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا تم نے میرا سے نکاح کیا؟ کیا شاہ فیملی اور شیرازی فیملی کے درمیان منگنی کی کوئی تقریب ہوئی؟ کیا میرا نے آ کر ہم سے ملاقات کی اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا؟ زارون حیران رہ گیا۔ میں نے اسے پرپوز کیا اور انگوٹھی بھی دی۔ میرا کو بھی پتا تھا۔ جب تک باقاعدہ منگنی کی رسم نہیں ہوتی، میرا تمہاری منگیتر نہیں ہے، مسٹر شاہ نے سختی سے کہا۔ اور سب سے بڑھ کر تم نے فریہ کے ساتھ رات گزاری ہے تو اب تمہیں اس کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ شاہ فیملی کسی عورت کے ساتھ کھیل کر اسے چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ کل رات کی بات کریں تو مجھے جیسمین نے سازش کے تحت پھنسایا تھا۔ زارون نے غصے سے جیسمین کی طرف دیکھا۔ میں نے ساری تحقیقات کر لی ہیں۔ وہ سوئچ جس میں میں سویا تھا وہ تمہارے نام پر بک تھا۔ دروازے کی سیکیورٹی کیمرہ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا کہ تم نے مجھے اندر دھکیلا۔ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ ہاں میں نے کیا، جیسمین نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ تم میری بہن ہو، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ زارون چیخ پڑا۔ تم ایک سنگدل عورت ہو جو دادا کی نظر میں مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ چپ ہو جاؤ، جیسمین نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کل رات اس کمرے میں کیوں پھینکا؟ کیونکہ کسی نے فریہ کو ضیافت میں پھنسایا تھا۔ تمہاری کمپنی کے تحقیق و ترقی کے ڈائریکٹر کی پریس کانفرنس کے دوران اس کے ساتھ کوئی چالاکی کی گئی تھی۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ تم کمپنی کو چلا کیسے رہے ہو۔ یہ ناممکن ہے، زارون صدمے میں آ گیا۔ اگر فریہ بے ہوش نہ ہوتی تو کیا وہ تمہارے ساتھ سوتی؟ جیسمین کے چہرے پر طنز ابھرا۔
اور ہاں، جس شخص نے اسے پھنسانے کی کوشش کی وہ کوئی اور نہیں، میرا کا اچھا بھائی تھا۔ تمہارا مطلب ہے کاشان؟ زارون حیرت سے چیخا۔